मुस्फरा को उन दोनों के मजबूर करने पर आहत उर्फ जीके से मिलने आना पड़ा था। वो घर में ही मिलना चाहती थी। उस शख्स के साथ कहीं भी जाने का रिस्क नहीं ले सकती थी, मगर यहाँ भी उसकी नहीं सुनी गई थी। उसे अब अमीना बेगम और बिस्मा पर गुस्सा आने लगा था, जो ऐसी उस अनजान इंसान पर इतना यकीन कर रही थी। मगर वो ज़्यादा बोल नहीं सकती थी। वो कहीं चाहती थी उन लोगों को उस पर ज़रा सा भी शक हो। वो उस शख्स से जान छुड़वाने की खातिर उस नाटक को जारी रखना चाहती थी। वो उस वक्त महरून रंग के नहायत ही खूबसूरत से शिफॉन के लिबास में मलबूस बिस्मा के पहनाए छोटे छोटे गुलाब की शेप के महरून टॉप्स पहने, बालों को चुटिया में मुकीद किए उसके साथ जाने के लिए तैयार थी। उसके तराशीदा लबों पर पिंक लिपस्टिक सजी थी, बालों की छोटी छोटी लिटें जिन्हें बिस्मा ने उसके चेहरे के गिर्द सेट किया था। मुस्फरा उन्हें कानों के पीछे अड़स चुकी थी, मगर वो शरीर लेटें उसके चेहरा झुकाने पर फिर से गुलाबी गालों के गिर्द आन ठहरती। मुस्फरा के माथे पर अब भी बैंडेज लगी हुई थी। जीके गाड़ी के साथ टेक लगाए उनके गेट के सामने खड़ा उसी का मुंतजिर था। जब वो उसे बाहर आती दिखाई दी, चेहरा झुकाए सहज सहज कर कदम उठाती, वो उस लम्हे उसकी धड़कनों में मजीद शोर बर्पा कर गई थी। वो उस वक्त स्याह रंग की पैंट शर्ट में मलबूस इंतहाई महज़ब इंसान बना खड़ा अपनी उस डॉक्टर को मुतासिर करने की मासूम सी कोशिश कर गया। मुस्फरा ने करीब आते ही उसकी जानिब देखा, जो दीवाना वार निगाहों से उसे ही देख रहा था। मुस्फरा सब के सामने बहुत आराम से नाटक कर लेती थी, मगर उस शख्स की बोलती मकनातीसी निगाहों के सामने अनजान बनना उसे इंतहाई मुश्किल काम लग रहा था। उसके करीब आने पर जीके ने बहुत ही मुअज़्ज़ब और नरमी भरे लहजे में उसे सलाम किया। मुस्फरा ने बहुत मुश्किल से अपनी हैरत छुपाते धीरे से उसके सलाम का जवाब दिया। उसे लगता है मेरे सामने ये नाटक करके मुझे इम्प्रेस कर लेगा। मेरी अगर सच में भी आदत चली जाती, फिर भी इस शख्स के फ़रेब में तो कभी ना आती मैं। मुस्फरा दिल ही दिल में उसे मुखातिब करती उसके फ्रंट डोर ओपन करने पर गाड़ी में आन बैठी थी। अंदर ही अंदर उसे उस शख्स के इतने शरीफ और मुअज़्ज़ब अंदाज पर गश पड़ रहे थे। यह ऐसा तो कभी नहीं था, उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। उसके बराबर में आकर बैठने पर मुस्फरा की सांसें उसकी दिल फरेब खुशबू से महक उठी थीं। उसने बेख्तियार अपनी सांसें रोकने की कोशिश की। कैसी तबीयत है अब आपकी? गाड़ी चलाते वो बार बार मुड़कर उसकी जानिब देखते बोल रहा था। उससे अपनी निगाहें उठाना मुश्किल हो रहा था। ठीक हूँ, मुस्फरा ने बहुत ही आहिस्ता आवाज़ में उसे जवाब दिया, जो बहुत मुश्किल से जीके के कानों तक पहुँच पाई थी। जबकि मुस्फरा को उसका आप कहा जाना बिल्कुल भी हज़म नहीं हुआ था। यह शख्स क्यों कर रहा था ऐसा? मुस्फरा ने मुठियाँ भींच रखी थीं, दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी थी। क्या आपके ज़हन में मेरी ज़रा सी शबी भी नहीं है? मुझे यकीन नहीं आ रहा आप मुझे इतनी आसानी से भुला देंगी डॉक्टर साहिबा, क्योंकि आपके वजूद पर अब भी मेरी छाप मौजूद है। उसकी नज़रें मुस्फरा की कलाइयों पर पड़े अपनी उंगलियों के निशानों पर थीं। लबों पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट आन ठहरी थी। उसे आज बहुत अहम काम से जाना था, मगर वो सिर्फ उस लड़की के साथ कुछ वक्त गुजारने के लिए आ गया था। क्या मतलब? उसकी बात का मफहूम समझती वो अपनी जगह सुर्ख हुई। उसकी गुर्बत के वो तमाम लम्हे याद आते धड़कनों की रफ्तार कई गुना बढ़ा गए। उस शख्स ने कब कब कितने इस्तेकाक से उसे छुआ था, वो सब तसव्वुर के पर्दे पर आन ठहरा था। कुछ नहीं। उसका सुर्ख पड़ता चेहरा और घबरा कर अपनी कलाइयों को दुपट्टे के नीचे कवर करना उसकी आंखों से पोशीदा नहीं रह पाया था। उसकी गाड़ी शहर के मशहूर रेस्टोरेंट के सामने आन रुकी। उसके गार्ड्स ने तेज़ी से आगे आते उसकी साइड का दरवाज़ा खोला, जबकि वो गाड़ी से निकलता उसकी तरफ आया। आगे बढ़कर उसकी साइड का दरवाज़ा खोलते वो उसको नीचे उतरने में मदद देने की खातिर उसकी जानिब हाथ बढ़ा गया था, जबकि मुस्फरा बहुत ही सहूलत के साथ उसके हाथ को नज़रअंदाज करती गाड़ी से उतर आई। जीके की रंगत में गुस्से से सुर्खियाँ खुल गई थीं, मगर वो गहरा सांस भरकर अपने आप को नॉर्मल करता उसके साथ अंदर की जानिब बढ़ गया। रेस्टोरेंट का मैनेजर तेज़ी से उनके करीब आता एक ज़रा कम रश वाले एरिए में फूलों के बीच मौजूद पहले से बुक स्पेशल टेबल की जानिब उन्हें ले आया था। मुस्फरा को बहुत अजीब सा लग रहा था। मेन हॉल से गुजरते वहाँ बैठे कई लोगों की रश्क भरी निगाहें उसने अपनी जानिब उठती महसूस की। उसे हैरत इस बात की हो रही थी कि जीके ने उसे इस तरह लोगों के बीच यहाँ लाने का फ़ैसला क्यों किया था। वो हमेशा उससे तन्हाई में ही मिलता था। कभी उसे ज़बरदस्ती अपने फार्म हाउस पर उठाकर ले जाता, तो कभी अपने उस डेरे पर, मगर आज इस तरह इतने सारे लोगों के बीच रहने को क्यों तरजीह दी थी उसने? जबकि दूसरी जानिब उसके साथ साथ चंद कदमों की दूरी पर चलता जीके अपनी निगाहों को उसकी नागिन चुटिया में उलटने से नहीं रोक पा रहा था। कई बार दिल चाहा था हाथ बढ़ाकर उस चुटिया में कैद उन हसीन जुल्फ़ों को छू ले, मगर फिर अपनी इस बेकरारी पर काबू पाता वो अपनी निगाहों का जाविया बदल गया।
یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی یہ ملاقات اتنے سارے لوگوں کے بیچ ہی رکھی تھی، ورنہ وہ تنہائی میں اپنے آپ کو بہکنے سے نہ روک پاتا، اور اس کا بہکنا اس لڑکی نے شاید فی الحال برداشت نہیں کر پانا تھا۔ ٹیبل کے قریب آتے زیکے نے ہاتھ بڑھا کر اس کے لیے کرسی کھینچی تھی، جبکہ مسفرہ یہاں بھی اس کے ضبط کا امتحان لیتی دوسری کرسی کھینچتی خود ہی بیٹھ گئی۔ اب تک اس شخص نے اسے بہت زیادہ تنگ کیا تھا، اب اس کی باری تھی۔ وہ یقیناً اس وقت اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ زیکے نے گھور کر اس کی جانب دیکھا، مگر بنا کچھ بولے وہ اس کے سامنے والی کرسی پر آن بیٹھا تھا۔ آپ کیوں ملنا چاہتے تھے مجھ سے؟ مسفرہ نے بیٹھتے ہی پہلا سوال کیا۔ وہ یہاں سے جلد از جلد جانا چاہتی تھی۔ اس شخص کی نگاہیں اسے پزل کر رہی تھیں، وہ اپنا سچ سامنے آ جانے کا سوچ کر ہی خوفزدہ تھی۔ زیکے نے اپنی بھوری سحر انگیز نگاہیں اٹھا کر اس قاتل حسینہ کو دیکھا، جو اتنے وقت سے اس کے حواسوں پر چھائے ہوئے تھی۔ اسے حاصل کر کے وہ اپنا یہ خمار اتار کر خود پہلے کی طرح نارمل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے کام میں ان جذبوں کی کوئی جگہ نہیں تھی، اور اس کے لیے تو بالکل بھی نہیں، تاکہ آپ کو اپنے حق میں راضی کر سکوں۔ اس کے لبوں سے ٹکراتی بالوں کی شریر لٹوں کو دیکھتا وہ گہری نگاہوں سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے اندر جذب کرتے بولا تھا۔ اس شخص کو اتنی نرمی اور محبت سے بات کرنا بھی آتی تھی؟ مسفرہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ وہی وحشی ہی تھا جس نے اسے انتہائی بے دردی سے اپنے سے دور جھٹکا تھا، صرف اس بات پر غصہ ہو کر کہ وہ اسے کسی انسان کا قتل کرنے سے روک رہی تھی۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، مسفرہ نے اس کے خوبرو مغرور نقوش سے نگاہیں چراتے کہا۔ یہ شخص آج کچھ زیادہ ہی پیارا لگ رہا تھا۔ پہلے ہمیشہ غصے سے دھاڑتا ہی رہتا تھا، آج وہ مہذب بنا، مسفرہ کی دھڑکنوں کے تار چھیڑ گیا۔ کیوں نہیں کرنی؟ اس نے گھور کر دیکھا تھا، نگاہیں اس کے ماتھے کی بینڈیج پر تھیں۔ ایسی واضح ریجیکشن اس طرح اس کے منہ پر یہی لڑکی کر سکتی تھی۔ آپ اچھے نہیں لگے مجھے، اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے جواب دیا۔ ارد گرد کافی لوگ موجود تھے، اس لیے وہ بہادری کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ ایزل کو خود اپنی کیفیت ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک طرف وہ اس شخص سے دور ہونا چاہتی تھی، اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی، جبکہ دوسری جانب وہ اس کو کسی اور کے ساتھ بات کرتا بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اس وقت گرلز کے ڈریسنگ روم میں آئی تھی۔ اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتے وہ اپنے آنسوں کے آثار چھپانے کی کوشش کر گئی۔ جب اسے اپنے قریب ہیلز کی ٹک ٹک سنائی دی، کیا ہوا ایزل، تم ٹھیک ہو؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ سجیلا کی فکر میں ڈوبی آواز سنائی دی تھی اسے۔ اس نے اپنے لب میچ لیے۔ کتنی بے شرم لڑکی تھی یہ، اس کے ساتھ اتنا غلط کرنے کے بعد بھی اس کے سامنے دوست ہونے کا دکھاوا کر رہی تھی۔ کچھ نہیں، ایزل نے ٹیشو سے اپنا چہرہ صاف کرتے کہا۔ تم رو رہی تھی کیا؟ سجیلا نے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے کہا۔ وہ اس کی بچپن کی دوست تھی، اچھے سے جانتی تھی کہ ایزل کے ذرا سا رونے پر اس کی آنکھیں ایسے ہی سرخ ہو جایا کرتی تھیں۔ نہیں، ایزل اس کے ساتھ کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ ہی وہ اس وقت ایسے کسی موڈ میں تھی، اس لیے اسے جواب دیتے وہاں سے جانے لگی، جب سجیلا نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا۔ آریان سر تو بہت زیادہ روڈ اور گھمنڈی انسان ہے، تم نے کیا کر کے پٹایا انہیں؟ ایسا کیا کر دیا کہ تمہارے لیے ان کا دل اتنا نرم پڑ گیا؟ ورنہ وہ تو ریحام جیسی حسین لڑکیوں کو بھی گھاس نہیں ڈالتے۔ سجیلا کے لہجے میں جلن واضح تھی، جو سنتے ایزل کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ آن ٹھہری تھی۔ وہ افسردہ تھی، مگر سجیلا کی باتوں نے اس کے دل کی بے چینی کو کئی گنا کم کر دیا تھا۔ لگتا ہے تم نے آریان سر پر بہت زیادہ ڈورے ڈالنے کی کوشش کی ہے اور سب میں ناکام ہی ٹھہری ہو۔ اب کی بار ایزل بھی اپنے اندر کا غصہ باہر نکالنے سے نہیں روک پائی، جس پر سجیلا کی رنگت ایک دم سے زرد ہوئی تھی۔ اسے ایزل سے بے پناہ جلن محسوس ہوئی تھی۔ ایزل کی دودیا گداز جلد میں بکھرتی سرخیاں اور لبوں پر چمکتا لپ گلاس اس کے حسین چہرے کی رعنائیوں کو مزید بڑھا رہا تھا۔ وہ واقعی اپنے اندر دیوانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ سجیلا گڑبڑا سی گئی، مگر ایزل اسے مزید کچھ کہے وہاں سے نکل گئی۔ اس دنیا میں اب اسے کسی پر بھی بھروسہ نہیں رہا تھا۔ اس کی سب سے بہترین دوست نے اس کا اعتبار توڑ دیا تھا۔ خون کے رشتوں پر تو ویسے بھی بھروسہ نہیں تھا، لیکن دل نہ جانے کیوں اس ایک شخص پر پوری طرح سے اعتبار کرنے کو چاہ رہا تھا، جو شاید اس سے شدید خفا ہو چکا تھا۔ اس کا دل اب اسے شدت سے احساس دلانے لگا تھا کہ وہ بہت بری طرح سے آریان خانزادہ کے عشق میں گرفتار ہو چکی ہے۔ ایزل کا نازک سا دل اس پر بہت ہی عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھا۔ اسے بس اس بات کا خوف تھا کہ کہیں اسے پھر سے دھوکہ نہ مل جائے، پھر سے اس کا دل نہ توڑ دیا جائے۔ وہ وہاں سے نکلتی باہر کی جانب بڑھی تھی، جہاں سب موجود تھے۔ کوریڈور سے گزرتے اچانک سے روم کا دروازہ کھلا۔ ایزل بالکل اپنے دھیان میں تھی، اس افتاد کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اس نے خود کو بچانا چاہا، مگر اپنے بازو پر آن ٹھہرتی سخت گرفت کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر پائی تھی، اور اس کے ساتھ ہی رک کر
روک کی جانب کھینچتی چلی گئی۔ اس کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی مگر کوریڈور خالی ہونے کی وجہ سے کوئی نہیں سن پایا۔ کمرے میں خوب اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ایزل کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ آنکھیں پھاڑے خوف کے عالم میں سچویشن سمجھنے کی کوشش کرتی وہ بری طرح سے چیخ رہی تھی جب اسے اپنے چہرے پر گرم سانسوں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس کے نازک کمر کو ایک جھٹکے سے اپنی آہنی گرفت میں قید کیا گیا۔ اپنے گرد بکھرتی دل فریب مہک ایزل کو پل بھر کے لیے پتھر کر گئی۔ دل کا خوف مزید کئی گنا بڑھ گیا۔ ہر بار میرے خلاف جا کر مجھے نیچا دکھانے کا بہت شوق ہے تمہیں، بہت شوق ہے ان گھٹیا لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا۔ میرے علاوہ پوری دنیا تمہیں شریف اور مہذب لگتی ہے، صرف میں ہی کریکٹر لیس اور گھٹیا انسان ہوں نا تمہاری نظر میں؟ مجھ سے ایسے دور بھاگتی ہو جیسے کھا جاؤں گا تمہیں۔ آریان خانزادہ کی بپھرتی غضبناک آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ اس کی چیخوں کو ایک دم سے بریک لگی۔ آریان اس کے اتنے قریب تھا کہ وہ اب سانس تک لینے کی پوزیشن میں نہیں رہی تھی۔ اس کی بات کا جواب دینا تو بہت دور کی بات تھی۔ آپ اچھے نہیں لگے مجھے، اس نے صاف گوئی کے ساتھ جواب دیا۔ ارد گرد کافی لوگ موجود تھے اس لیے وہ بہادری کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ زی کے لبوں پر ایک بھرپور مسکراہٹ آن ٹھہری۔ مسفرہ کو لگا تھا وہ غصہ کرے گا مگر آج تو اس کے انداز ہی الگ تھے۔ اسے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ یہ وہی درندہ صفت انسان تھا جو اپنے مزاج کے خلاف ذرا سی بات بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ شادی کر لیں، اچھا بھی لگنا لگوں گا۔ آپ سب بھول چکی ہیں محترمہ، مگر مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ آپ کو پہلے میں نہ صرف اچھا لگتا تھا بلکہ آپ محبت بھی کرتی تھی مجھ سے۔ اس لیے ابھی اس طرح مجھے ٹھکرا کر آپ اپنے ساتھ ساتھ مجھ پر بھی ظلم کر رہی ہیں۔ میں اپنی ڈاکٹر کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولتا وہ اس کا ہاتھ تھام گیا جبکہ مسفرہ ساکت نگاہوں سے اس کی بھوری صحت بکھیرتی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو آج تک اس شخص کے سامنے ایسا کبھی کچھ نہیں بولا تھا، پھر وہ اتنی یقین سے کیسے بول سکتا تھا؟ مسفرہ اپنی رنگت سرخ ہونے سے نہیں روک پائی۔ زیکے کی گہری نگاہیں اسی پر تھیں۔ محبت بہت بڑا لفظ تھا، یہ شخص اس کے حوالے سے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر سکتا تھا؟ مسفرہ کا دل بہت بری طرح دھڑک اٹھا۔ اسے لگا تھا کہیں اس کی یہ گھبراہٹ اس کا پول نہ کھول دے۔ ماتھے سے پسینہ صاف کرتی وہ گہرا سانس خارج کر گئی۔ پلیز آپ مجھے جانا ہے یہاں سے۔ مسفرہ نے فوراً سے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ وہ نگاہیں چرا رہی تھی کیونکہ زیکے اپنی بھوری سحر انگیز آنکھوں کو اس کی آنکھوں میں گاڑے اس کے لبوں سے اقرار میں جواب سننے کا منتظر تھا۔ آپ شرما رہی ہیں مجھ سے جس کو میں آپ کا اقرار سمجھ سکتا ہوں، رائٹ؟ اس کی جانب جھکتا وہ اپنی ضد پر اب بھی قائم تھا۔ مسفرہ کوششوں کے بعد بھی اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نہیں نکال پائی۔ اس شخص کی معنی خیز محبت میں ڈوبے جملے مسفرہ کے دل کی دنیا کو اتھل پتھل کر گئے۔ وہ بے پناہ غصہ تھی، اس شخص پر اس کا منہ توڑ دینا چاہتی تھی۔ اس نے جو بے دردی سے اسے دھکا دیا تھا وہ اب تک بھولی نہیں تھی۔ اسے زیکے کے قریب اپنا آپ محفوظ نہیں لگتا تھا۔ بہت جنونی اور خطرناک تھا اس کا وہ غصے بھرا روپ۔ یہ شخص کبھی بھی غصے میں آ کر اسے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اسے اگر محفوظ رہنا تھا تو خود کو اس سے دور رکھنا تھا، مگر مسئلہ ہی یہی تھا کہ وہ اس وقت اپنے دل میں ابھرتی کوئی بھی بات زبان پر نہیں لا سکتی تھی۔ وہ اس کے سامنے جتنا معذب بنا ہوا تھا، مسفرہ کا دل چاہ رہا تھا ابھی اس کو سچ بتا کر اس کا یہ ڈھونگ ختم کر دے۔ یہ شخص اتنا شریف تو بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ اندر ہی اندر دانت کچکچا کر رہ گئی۔ ویٹر انہیں کھانا سرو کر کے جا چکا تھا جب زیکے کو بار بار کالز آنے لگیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ جو بار بار کال کاٹ رہا تھا، کال پک کرتے انتہائی خطرناک تیوروں کے ساتھ دبی آواز میں دھاڑا۔ مسفرہ کا دل اس کی سرد پتھریلی آواز پر کانپ اٹھا تھا، مگر دوسری جانب سے اسے جو بھی کہا گیا وہ سن کر اس کے نقوش مزید خطرناک ہوئے۔ اس نے ارد گرد دیکھا، اس کی بھوری نگاہیں ایک دم سے الرٹ ہوئیں۔ مغرور نقوش تن گے، باس، غیان داور کے آدمی ہوٹل کے باہر موجود ہیں، آپ لوگوں کے نکلتے ہی آپ پر اٹیک کرنے کا ارادہ ہے ان کا۔ گلاب خان نے اسے اطلاع دی تھی۔ غیان داور کے آدمیوں کی حملے سے پہلے شناخت کیا جانا بہت مشکل تھا، مگر زیکے کے ٹرینڈ گارڈز بھی ان کے ٹکر کے تھے۔ غیان داور یہی سمجھ رہا تھا کہ زیکے اس کی آمد سے بے خبر ہے، لیکن یہ اس کی بھول تھی۔ زیکے اس کی آمد اور اپنے خلاف شروع کیے جانے والے اس کی سازش سے بھی واقف تھا، مگر اسے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ شخص اتنی جلدی اسے ٹکر لینے کی کوشش کرے گا۔ آج تک اس نے کبھی کسی بھی دشمن کو زیادہ سیریس نہیں لیا تھا، مگر اسے یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ غیان داور بھی اس کے جیسا سرپھرا اور باغی انسان تھا جسے کسی بات کا خوف نہیں تھا۔ اسے بھی زاویار کمال کی طرح موت کا کوئی ڈر نہیں تھا، جبکہ زیکے اب کہیں نہ کہیں یہ کچھ دنوں کی حسین زندگی اس لڑکی کی باہوں میں گزار لینا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج پہلی بار زیکے کو موت کے حوالے سے تھوڑا سا خوف محسوس ہوا۔
صرف اور صرف سامنے بیٹھی لڑکی کی وجہ سے۔ جو بات اس کی آنکھوں میں خون سا بھر گئی۔ نہیں، یہ محبت نہیں ہو سکتی، اگر ایسا ہوا تو سب برباد ہو جائے گا۔ نہیں، یہ صرف اس لڑکی کو پانے کی ضد ہے، محبت تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی پتھریلی نگاہیں سامنے بیٹھی اس نازک دوشیزہ پر ہی تھیں جس نے اب تک ایک ذرہ بھی اپنے اندر نہیں اتارا تھا۔ وہ تھوڑے سے چاول پلیٹ میں ڈال کر اس سے بس کھیلے ہی جا رہی تھی جب زیکے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اٹھو، چلو میرے ساتھ۔ اس کی جانب ہاتھ بڑھاتا وہ اس کے حسین سراپے کی جانب دیکھنے سے اجتناب برت رہا تھا۔ یہ لڑکی بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ اس کا دل پھر سے دہائیاں دینے لگا۔ اسی لمحے اس کی نظر کچھ فاصلے پر ٹیبل پر بیٹھے شخص پر پڑی تھی جو کافی پسندیدگی بھری نگاہوں سے مصفرہ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ زیکے نے فوراً سے اپنا کوٹ نکالتے مصفرہ کے گرد اوڑھ دیا۔ مصفرہ بھی اس کے خطرناک تیور دیکھ چکی تھی۔ سالہ کمینہ! وہ زیر لب بڑبڑاتا اس شخص کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا جب مصفرہ نے تیزی سے اس کا بازو اپنی گرفت میں لیا۔ نرم و گداز سی گرفت پر زیکے نے مڑ کر سرخ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس بار اس دن کی طرح اسے جھٹکنے کی غلطی نہیں کی تھی، جو بات مصفرہ نے بھی نوٹ کی۔ زیکے خود بھی حیران تھا کہ اس نے اپنے غصے پر قابو پایا تھا، صرف اس خیال سے کہ کہیں وہ اسے دوبارہ ہرٹ نہ کر دے۔ مجھے چکر آ رہے ہیں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، پلیز مجھے میرے گھر چھوڑیں۔ اس کا ہاتھ تھامے اس کی خوشبوؤں کے حصار میں جکڑی وہ اس وقت بہت عجیب سا محسوس کرنے لگی۔ اس شخص کے قریب کھڑے اس کی دھڑکنیں بہت تیز ہونے لگی تھی، رنگت بالکل لال ہو چکی تھی۔ بھول گئی؟ میرے نکاح میں ہو تم، مجھ سے پوچھے بغیر کیسے جاب کر سکتی ہو تم؟ آریان خانزادہ قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم اس کی منقوحہ اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر کچھ بھی کر سکو۔ اتنا حق رکھتا ہوں تم پر میں، پھر کیوں کی اتنی جرأت؟ اس کے کوئلے کی طرح دہکتے لب اور آگ اگلتی گرم سانسیں ایزل کی جان نکال گئی تھیں۔ اس کے ہونٹوں کا لمس ایزل کو اپنے لبوں پر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خوف کے مارے کپ کپانے لگی تھی۔ اس شخص کا یہ دھونس جمانا اور بالکل اپنا باندی قرار دینا اسے بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ وہ پہلے ہی شدید غصے میں تھی اس پر، خود کیسے لڑکیوں کو اپنے آس پاس رکھتا تھا اور وہ اپنی مرضی سے جاب بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی طرح کروڑوں اور اربوں کی مالک نہیں تھی، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اسے جاب تو کرنی تھی۔ میری سزا یاد ہے نا؟ اس کی گردن پر بکھرے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑتا وہ بھاری بوجھل لہجے میں بولتا ایزل کی دھڑکنوں کو منتشر کر گیا۔ ایزل کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ آریان بہت زیادہ غصے میں تھا۔ میٹنگ میں جو کچھ ہوا تھا، اس نے اپنے غصے پر کیسے قابو پائے رکھا تھا، وہ خود بھی حیران تھا۔ مگر اس وقت اس کا سارا غصہ اس موم کی گڑیا پر اترنے والا تھا جو اس کی ذمہ دار تھی۔ اس کی یہ خاموشی مزید تپا رہی تھی۔ وہ اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے چہرے کو چھوتا، اس کے لبوں کے نرماہٹوں پر آن ٹھہرتا، اس کی سانسوں کو اپنے قبضے میں لے گیا۔ اس کا انداز اتنا شدت اور دیوانگی بھرا تھا کہ ایزل پوری طرح سے کانپ اٹھی تھی۔ وہ اس کے مضبوط بازو کے حصار میں تھی۔ آریان نے اس کی کمر کو اپنی گرفت میں بہت مضبوطی سے تھام رکھا تھا جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ ایزل کے بالوں میں پھنسا ہوا تھا۔ اسے خود سے قریب تر کیے وہ اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں انڈیلتا، اپنے اندر کا بے پناہ غصہ اور اضطراب اپنی شدتوں کے راستے اس کے اندر اتار رہا تھا۔ ایزل کو اپنے حواس ساتھ چھوڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ اسے لگا تھا جیسے ابھی اس کی سانسیں رک جائیں گی۔ وہ پوری طرح سے اس کے فولادی سینے میں سمائی ہوئی تھی۔ اس کا نازک سراپا پوری طرح سے آریان خانزادہ کے رحم و کرم پر تھا۔ کمرے میں اب بھی تاریکی پھیلی ہوئی تھی، آنکھیں تھوڑی بہت اندھیرے سے مانوس ہو چکی تھیں، مگر ایزل اب بھی اسے ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہی تھی اور نہ ہی وہ اس وقت روشنی چاہتی تھی۔ یہ شخص اس کی جو حالت کر چکا تھا، اس کا اندھیرے میں کھڑے رہنا ہی مناسب تھا۔ کیا سوچ کر وہ گھٹیا کمپنی جوائن کی ہے تم نے؟ اس کی رکتی سانسوں کو محسوس کرتے آریان نے کچھ لمحوں کے لیے انہیں آزادی بخش دی۔ اس کی کمر کو ہلکا سا جھٹکا دیتا وہ اسے اوپر اٹھاتا، اس کا چہرہ اپنے چہرے کے برابر لے آیا تھا۔ اس نے دوسرا بازو بڑھا کر کمرے کی لائٹس بھی آن کر دی تھی جبکہ ایزل گہرے گہرے سانس بھرتی اس وقت اس کی جانب دیکھنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، میرے سامنے اتنی معصوم کیوں بن جاتی ہو جبکہ حقیقت میں اس سے بالکل مختلف ہو تم؟ اچھے سے سمجھ چکا ہوں تمہاری اس معصومیت کا ڈھونگ۔ اس کے بالوں کی گدی کو اپنی مٹھی میں جکڑتا وہ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بے پناہ قریب لاتا اسے اپنی جانب دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ اس کا غمگین بھاری سرد ترین لہجہ ایزل کی سانسوں کو مزید بڑھا گیا تھا۔ اس کا غصہ اس کے ہر انداز سے چھلک رہا تھا۔ وہ اس کی گردن پر جھکا تھا۔ ایزل نے گھبرا کر آنکھیں میچ لی تھیں اور اگلے ہی لمحے اس کے لبوں سے سسکاری نکلی کیونکہ وہ شخص اپنے ہونٹوں کے انتہائی بے رحم لمس سے اس کی گلابی گردن کو بہت بری طرح سے سرخ کر چکا تھا۔ تمہاری خاموشی میرے غصے کو مزید ہوا دے رہی ہے۔ بولو ایزل، کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ کیا سوچ کر گئی تم میرے دشمنوں کے بیچ؟ بولو ورنہ آج میں اپنی ہر حد پار کر جاؤں گا۔
اپنے غصے پر مزید قابو نہیں رکھ پاؤں گا۔ اس کے لب اب بھی ایزل کی گردن اور کندھے کو چھو رہے تھے، جبکہ ایزل تھر تھر کانپتی بے پناہ خوف زدہ تھی۔ سر، آپ نے اپنی جاب سے نکال دیا تھا مجھے جاب کی ضرورت تھی، ایزل لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ اب بھی اس کی جانب سے نگاہیں جھکائے ہوئے تھی، گہرے گہرے سانس لیتی وہ اپنے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اپنی بات سے آریان خانزادہ کو مزید غصہ دلا گئی تھی۔ تم سے نکاح ہوا ہے میرا، ذمہ داری ہو تم میری، ہر مہینے تمہارے اکاؤنٹ میں جو رقم بھیجتا ہوں وہ اس سیلری کے 10 گنا ہے۔ تم آرام سے گھر بیٹھ کر اپنی بہت اچھی لائف گزار سکتی ہو، پھر یہ سب کرنے کی نوبت کیوں پیش آ گئی؟ اس کی ٹھوڑی کو اپنی مٹھی میں جکڑتا وہ اس کا چہرہ اوپر اٹھاتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ گیا، جبکہ ایزل اس کی مقناطیسی نگاہوں کا وار برداشت نہ کر پاتے ہپنوٹائز ہوئی تھی۔ آریان کی آنکھیں بے پناہ سرخ تھیں۔ مجھے نہیں چاہیے وہ رقم، میری نہیں ہے۔ ایزل اب کی بار اسے دیکھتی دو بدو بولی تھی۔ آریان کی گرفت نے مقید نازک وجود اب بھی بری طرح سے لرز رہا تھا۔ کیوں نہیں چاہیے؟ آریان مزید تپ اٹھا تھا، اس کے نقوش غصے سے تن گئے تھے۔ کیونکہ میں آپ کو اپنا شوہر نہیں مانتی، نہ ہی مجھے آپ سے کچھ چاہیے، نہ آپ کی دولت سے۔ آپ مجھ جیسی عام سے مڈل کلاس لڑکی کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ آپ مجھ جیسی، وہ بھی تنہائی میں اس طرح اپنے التفات لٹا کر۔ وہ رقم انہیں لمحات کی عوض دیتے ہیں مجھے؟ نہیں قبول وہ مجھے۔ آپ کے آنے سے پہلے میری زندگی اگر آسان نہیں تھی تو ذہنی طور پر اتنی بے سکونی اور بے چینی بھی نہیں تھی جو آپ نے بخشی ہے مجھے۔ پلیز، میں ایک بہت کمزور لڑکی ہوں، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو پا رہا، پلیز مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ ایزل کی آنکھوں سے ایک دم سے آنسو بہہ نکلے، جبکہ آریان لب بھیجے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ وہ اس کے خوف کے زیر اثر کیا سے کیا بکواس کر چکی تھی، اسے خبر بھی نہیں ہوئی۔ یہ لڑکی ہر بار اپنی باتوں سے اسے گھٹیا انسان ثابت کر دیتی تھی۔ وہ کچھ بھی کر لیتا، اس نے اس لڑکی کی نظروں میں برا ہی رہنا تھا۔ اس کی کن پٹی کی رگیں باہر ہو ابری تھیں۔ مٹھیاں بھینچے وہ اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ سامنے کھڑی وہ نازک دوشیزہ اس پر اپنے لفظوں کے وار کرنے کے بعد اب رونا شروع ہو چکی تھی۔ تم چاہتی ہو میں تمہیں آزاد کر دوں؟ آریان نے اس کے چہرے پر بکھرے آنسوؤں کو اپنے پوروں پر چنتے کہا۔ ایزل نے اس بات میں سر ہلایا تھا، آنسوؤں کی جھڑی پھر سے بہہ نکلی۔ تاکہ تم سبحان جیسے لوگوں کے پاس جا سکو؟ اس کی آنکھوں کا رنگ غضبناکی کی حد تک لال ہوا تھا۔ ایزل اس کے بدلتے تیور گھبرا گئی۔ میں بھی تمہاری وجہ سے بہت بے سکونی کا شکار ہوں، بہت بے چین رہتا ہوں، کیوں نہ آج دونوں کے بیچ کی یہ بے سکونی دور کر دی جائے؟ وہ جھکا تھا اور اس کے نازک وجود کو اپنے فولادی باہوں میں اٹھا گیا۔ ایزل نے سہمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ کیا سمجھ رہی تھی اور یہ شخص کیا کرنے جا رہا تھا؟ ایزل کے ہوش اڑ چکے تھے۔ یہ شخص ہمیشہ اس کی باتوں کا الٹا ہی رد عمل دیتا تھا۔ آریان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، جبکہ اس کی آنکھیں آج کسی قسم کی رعایت دینے کے حق میں نہیں تھیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اسے بیڈ کی جانب بڑھتا دیکھ کر ایزل کے چھکے چھوٹ چکے تھے۔ وہ اسے خود سے دور رکھنے کے لیے وہ سب بول رہی تھی، مگر اس شخص پر تو اس کی بات کا الٹا ہی اثر ہوا تھا۔ وہی جو تم سمجھ رہی ہو۔ اسے بیڈ پر پٹکتا وہ اپنا کوٹ اتارنے لگا، جبکہ ایزل گھبرا کر اپنی جگہ بیڈ پر ساکت بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی رنگت شرم و خفت کے مارے بے پناہ سرخ ہو چکی تھی۔ آپ یہی کرنا چاہتے تھے نا میرے ساتھ؟ آپ کی پہلے دن سے مجھ پر بری نظر ہے، آج موقع ملتے ہی آپ نے اپنے اصلی رنگ دکھا دیے۔ ایزل بیڈ پر پیچھے کی جانب کھسکتے ہوئے بولی تھی۔ پہلے دن سے اتنی حسین ہو تم، اس حسن کو سراہنا تو بنتا ہے نا۔ کوٹ دور اچھالتا وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا، جبکہ ایزل کو لگا تھا اس کی سانسیں اٹک جائیں گی۔ اب وہ آج اس کی ہر بات کا الٹ ہی جواب دے رہا تھا۔ آپ نے اگر میرے ساتھ کچھ ایسا ویسا کیا تو میں اپنے آپ کو ختم کر دوں گی۔ ایزل اسے اپنی جانب آتا دے کر بیڈ سے اٹھنے لگی تھی، جب آریان اس کی کلائی تھام کر اسے بیڈ پر گرا گیا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کا دوپٹہ اس کے اوپر سے اتار دیا تھا، آنکھوں میں اب بھی شعلوں کی لپک تھی۔ وہ اس کے دونوں طرف اپنی ہتھیلیاں جماتا اس کے اوپر جھکایا تھا۔ ایزل بالکل اس کے نیچے دبی ہوئی تھی، شرم و خفت کے مارے اسے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہو رہی تھی۔ پلیز ایسا مت کریں۔ ایزل اپنی کلائیاں اس کی گرفت میں قید ہوتے دیکھ کر سسکی تھی۔ وہ اس شخص سے محبت کرنے لگی تھی، اس کا دل بری طرح سے دھڑکتا اسی ستم کا راگ الاپ رہا تھا۔ اس کے دل میں اس شخص کا بہت اونچا مقام تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آریان خانزادہ ایسا کچھ بھی کر کے اس کے دل میں اپنا مقام کھو بیٹھے۔ سبحان ملک کی کمپنی چھوڑ دو۔ اس کے وجود کی دل فریب مہک سانسوں کے راستے اپنے اندر اتارتے وہ کہہ گیا۔ وہ اس کے قریب کسی غلط مقصد کے لیے نہیں آیا تھا، ہاں، مگر وہ اپنے بے قرار دل کو سکون پہنچانے کے لیے اس لڑکی کی معصومیت کو اتنے ہی قریب سے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ نہیں چھوڑ سکتی۔ کپ کپاتے بھیگے لہجے میں اب بھی ضد اور خفگی کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ اس مقام پر بھی اسے ٹکر دے رہی تھی۔
آریان کے لبوں کو بے ساختہ ایک خوبصورت مسکان نے چھوا۔ ایزل کی رنگت شرم کے مارے لال اناری ہو چکی تھی، چہرے پر ناگواریت کے بجائے گھبراہٹ اور حیا نمایاں تھی۔ وہ پوری طرح سے اس کی نازک جان کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ ایزل کا سر تکیے پر پڑا تھا، جبکہ آریان اس کی دونوں کلائیوں کو اپنی گرفت میں لیے اس کے لرزتے کانپتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں اس لڑکی کی دیوانگی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ایزل نے صاف انکار کیا تھا، وہ ان کے کانٹریکٹ پر سائن کر چکی تھی۔ 1 سال سے پہلے ان کی کمپنی چھوڑنے پر انہیں 50 لاکھ ہرجانہ بھرنا تھا۔ یہ بات وہ آریان کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ مجھے چکر آ رہے ہیں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، پلیز مجھے میرے گھر چھوڑیں۔ اس کا ہاتھ تھامے اس کے خوشبوؤں کے حصار میں جکڑی وہ اس وقت بہت عجیب سا محسوس کرنے لگی تھی۔ اس شخص کے قریب کھڑے اس کی دھڑکنیں بہت تیز ہونے لگی تھی، رنگت بالکل لال ہو چکی تھی۔ ابھی ان کا باہر جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اگر زیکے اکیلا ہوتا تو اب تک باہر جا کر ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دے چکا ہوتا، مگر مسفرہ کی وجہ سے رک گیا تھا۔ پچھلا راستہ کھلواؤ، ہم وہاں سے جائیں گے۔ زیکے گلاب خان کو ہدایت دیتا مسفرہ کی کلائی اپنی مضبوط گرفت میں لیتا اسے لیے باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ مسفرہ اس کے چہرے پر تشویش بھرے تاثرات واضح طور پر دیکھ رہی تھی۔ وہ آج تک سب کو صرف ٹینشن دیتا آیا تھا، اس کا اس طرح پریشان ہونا مسفرہ کو بالکل بھی ہضم نہیں ہوا۔ اس وقت وہ اس سے کچھ پوچھ نہیں سکتی تھی۔ یہ کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ مجھے؟ باہر جانے کا راستہ تو دوسری طرف تھا۔ اس کی گرفت سے ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کرتے وہ تجسس کے ہاتھوں خود کو روک نہیں پائی۔ یہ بھی باہر جانے کا راستہ ہی ہے، اس کے حسین روپ سے نگاہیں چراتا وہ جواب دے گیا۔ گیٹ کے قریب پہنچتے وہ ایک دم سے پلٹتا اس کے سامنے آیا تھا۔ مسفرہ گھبرا کر فوراً پیچھے ہٹی، جب زیکے اس کی نازک کمر میں اپنا بازو حمائل کر کے اسے اپنی آہنی گرفت میں لیتا دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ گھر جا کر تم بولو گی کہ تم مجھ سے شادی کرنے کو تیار ہو، انکار نہیں ہونا چاہیے تمہاری طرف سے، ورنہ میں اپنا یہ مہذب پن بھول جاؤں گا۔ چہرہ اس کے قریب کرتا وہ اس کے وجود سے اڑتی دل فریب مہک کو محسوس کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں دلکشی بھری چمک آن ٹھہری تھی۔ اس لڑکی کی قربت کے نشے نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اسے حاصل تو اب کسی بھی قیمت پر کرنا ہی تھا۔ وہ اس خماری اور نشے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے حواسوں سے اتارنا چاہتا تھا، جس کی خاطر ایک بار اس نشے کو اپنے حواسوں پر اتارنا ضروری تھا۔ جبکہ مسفرہ اس کی آنکھوں کی بے انتہا سرخ پڑتی رنگت دیکھ کر گھبرا گئی، اس کا دل بہت شدت سے دھڑکا تھا۔ وہ ساری زندگی اس شخص کے ساتھ کیسے گزار سکتی تھی بھلا؟ دھڑکنوں کی رفتار بڑھنے لگی۔ زاویار کمال کا خوبرو دلکش نقوش سے سجا چہرہ اس کے بے پناہ قریب تھا۔ وہ ہیپنوٹائز کرتی بھوری آنکھوں کا جال اس پر پھینکا جا رہا تھا۔ کیوں؟ میں ایسا کیوں کروں؟ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ مسفرہ کپ کپاتے لہجے میں بولی۔ اپنی کمر پر اب بھی اس کی بے باک گرفت محسوس ہو رہی تھی، جو بہت ہی استحقاق اور بے حیائی سے اسے چھو رہا تھا۔ وہ شرم سے بالکل سرخ پڑ چکی تھی۔ رہنا تو اب میرے ساتھ ہی پڑے گا، اپنی مرضی اور گھر والوں کی رضامندی سے میرے ساتھ آ جاؤ، ورنہ بھی جب میں نے اپنا طریقہ استعمال کیا تو تم برداشت نہیں کر پاؤ گی، نہ ہی تمہارے گھر والے۔ وہ زیادہ دیر تک اس مہربان روپ میں نہیں رہ سکا تھا۔ اس کی بات پر مسفرہ کی بولتی بالکل بند ہوئی تھی۔ اس کا گال تھپ تھپاتا وہ اس کی کلائی کو مزید مضبوطی کے ساتھ اپنے گرفت میں لیتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اسے اپنے مضبوط حصار میں لیے وہ گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ آس پاس اس کے گارڈز موجود تھے، اس کے باوجود اس نے مسفرہ کو اپنے پیچھے کور کر رکھا تھا، جیسے اس لڑکی پر ذرا سی آنچ آتی بھی نہیں دیکھ سکتا ہو۔ وہ دونوں جیسے ہی گاڑی کے قریب پہنچے ایک دم سے ان پر فائرنگ شروع کر دی گئی۔ زیکے فوراً مسفرہ کو گاڑی کے اندر بٹھاتا دروازہ بند کر گیا۔ فائرنگ اسی پر ہو رہی تھی۔ اگر وہ گاڑی میں مسفرہ کے ساتھ بیٹھ جاتا تو اس کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنے آپ کو باہر رکھنے کو ہی ترجیح دی۔ مسفرہ گھبراہٹ کے عالم میں یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی گاڑی کو فوراً وہاں سے نکال لیا گیا تھا۔ فرنٹ سیٹ پر گلاب خان بیٹھا تھا، جو خاص طور پر زیکے نے مسفرہ کی حفاظت کے لیے بٹھا رکھا تھا۔ باہر اندھا دھند فائرنگ کی جا رہی تھی۔ مسفرہ کے دل میں ایک دم سے بے چینی اور فکر آن ٹھہری۔ وہ اس بات پر حیران تھی کہ اس شخص نے اسے پہلے محفوظ کیا اور اس کی مکمل حفاظت کی خاطر خود کو خطرے میں دھکیل دیا۔ نگاہوں سے اوجھل ہونے تک مسفرہ مڑ مڑ کر زیکے کو دیکھتی رہی، جو اپنے آدمیوں سے آگے کھڑا گولیاں چلاتا دشمنوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ جب اسی لمحے مسفرہ نے اسے پیچھے زمین پر گرتے دیکھا، شاید اسے گولی لگی تھی۔ مسفرہ کی رنگت ایک دم سے زرد ہوئی۔ اس نے مڑ کر گلاب خان کی جانب دیکھا، جو خود سرخ آنکھوں سے وہ منظر دیکھ رہا تھا، مگر اسے زیکے کی جانب سے رکنے کی اجازت بالکل بھی نہیں تھی، اسی لیے وہ مسفرہ کو وہاں سے لیے تیزی سے نکل آیا۔
جبکہ مسفرہ اپنی گمسم سی بیٹھی اپنے دل کی غیر ہوتی حالت پر غور و فکر کر رہی تھی۔ اس شخص کی تکلیف پر وہ کیوں تڑپ رہی تھی؟ دل میں ایک ایسا درد آن ٹھہرا تھا۔ وہ تو برا انسان تھا، وحشی، بے رحم درندہ، جس میں انسانیت نام کی کوئی شے ہی نہیں تھی۔ پھر وہ اسے انسان کے لیے اتنی بے قرار کیوں ہو رہی تھی؟ گھر آ کر بھی وہ اسی کشمکش میں مبتلا رہی۔ اس کے دل کو کسی طور سکون نہیں مل رہا تھا۔ کئی بار موبائل اٹھاتے اس کی خیریت دریافت کرنے کا سوچا، مگر پھر اگلے ہی پل وہ موبائل واپس پٹک دیتی۔ اس کا خوبرو تیکھے نقوش سے سجا چہرہ نگاہوں کے سامنے سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتی وہ بستر پر اوندے منہ آن گری تھی۔ پورے وجود میں بے قراری اور بے چینی سے پھیل رہی تھی، کسی طور سکون نہیں مل رہا تھا۔ اسے بے اختیار زیکے کے وہ الفاظ یاد آئے تھے جن میں وہ بہت دعوے سے کہہ رہا تھا کہ وہ اس شخص سے محبت کرنے لگی ہے۔ ایسے کسی احساسات کا اقرار اس نے اب تک اپنے سامنے بھی نہیں کیا تھا۔ پھر وہ شخص کیسے جان گیا؟ کیا واقعی وہ سچ کہہ رہا تھا؟ اس کے دل میں اس شخص کے لیے جذبات آنے لگے تھے۔ اس سوچ کے ساتھ ہی مسفرہ کی رنگت خطرناک حد تک لال ہوئی تھی۔ دل کی دھڑکنوں کا شور مزید بڑھ گیا۔ وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی۔ ایزل نے آریان کو صاف انکار کیا تھا۔ وہ ان کے کانٹریکٹ پر سائن کر چکی تھی۔ 1 سال سے پہلے ان کی کمپنی چھوڑنے پر اسے انہیں 50 لاکھ ہرجانہ بھرنا تھا۔ یہ بات وہ آریان کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ پلیز چھوڑیں مجھے۔ ایزل مسلسل خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب آریان اس سے دور ہوا، وہ بیڈ پر اس کے حصار میں تکیے پر سکڑی سمٹی لیٹی ہوئی تھی۔ آریان نے اپنی خمار آلود نگاہیں اٹھانا مشکل ہوا تھا، جبکہ ایزل ایک جانب پڑا اپنا دوپٹہ اٹھاتی اپنے گرد لپیٹ کی۔ اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اس کی جانب دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ بہت برے لوگ ہیں، پچھتانا پڑے گا تمہیں۔ آریان کا غصہ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گیا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ ایزل خاموش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آپ سے زیادہ برے نہیں ہوں گے۔ اپنا دوپٹہ درست کرتی وہ بیڈ سے اٹھ گئی تھی۔ اس کی بات پر آریان نے سرخ آتش زدہ نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ اس پوری دنیا میں اس لڑکی کو سب سے زیادہ ناقابل اعتبار وہی لگتا تھا۔ وہ چاہے کچھ بھی کر لیتا، اس نے اعتبار نہیں کرنا تھا اس پر۔ آریان کے اندر اضطراب سا پھیلنے لگا۔ ایزل جو اپنی بات کے جواب میں اس کی جانب سے کسی سخت جملے کی منتظر تھی، اس کی خاموشی سے بہت عجیب سا محسوس ہوا۔ جب اسی لمحے سائڈ ٹیبل پر رکھا آریان کا فون بجنے لگا تھا، جس پر جگمگاتا ریحام کا نام دے کر اب جلنے کی باری ایزل کی تھی۔ کیونکہ آریان نے کال فوراً پک کر لی تھی اور اسے روم سے جانے کا اشارہ کیا، ایزل کی رنگت ایک دم سے سرخ ہوئی۔ وہ دبے قدموں باہر کی جانب بڑھتی اپنی سماعتیں آریان کی جانب ہی مبذول کیے ہوئے تھی۔ ویلکم۔ میرے دشمن جتنی بھی سازش کر لیں، اب مجھے کسی بھی طرح کمزور نہیں کر سکتے۔ اس کا اشارہ ایزل اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ میں ابھی نکل رہا ہوں، تم آ سکتی ہو میرے ساتھ، گھر میں سب تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ ایزل نے روم کے دروازے تک پہنچتے اس کی یہ بات سنی تھی اور اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ لیں۔ یہ لڑکی آریان کے حق میں ٹھیک نہیں تھی، پھر وہ کیوں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا؟ ایزل دروازے پر ہی رک گئی جب وہ اپنا کوٹ بازو پر رکھتا باہر کی جانب بڑھا۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ ایزل کو پوری طرح سے نظر انداز کرتا وہ باہر نکل چکا تھا۔ ایزل کی پکار کا بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایٹیٹیوڈ تو کوٹ کوٹ کر بھرا تھا اس شخص میں۔ پلیز بات تو سن لیں سر۔ وہ اس کے پیچھے تیز قدموں سے چلنے کی کوشش کرتی ہانپ گئی۔ جب اس کی بات پر آریان نے اپنے قدموں کو وہیں روک دیا۔ وہ لڑکی آپ کے حوالے سے بری نیت رکھتی ہے، آپ کو اسے اپنے گھر نہیں لے جانا چاہیے۔ ایزل خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کے اندر اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی کہ وہ اس کے مقابل آتی یہ سب بول چکی تھی۔ آریان نے کھا جانے والی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ میرے راستے سے ہٹو اور دوبارہ میرے سامنے ایسے فضول بولنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ آریان سر ترین لہجے میں بولتا اسے آگ اگلتی نگاہوں سے گھور گیا تھا۔ اس کے اتنے سنگین الفاظ پر ایزل کی آنکھوں میں آنسو آن ٹھہرے تھے۔ وہ سر جھکاتی اس کے راستے سے ہٹ گئی، جبکہ آریان اپنے اندر اٹھتے الاؤ کو دباتا وہاں سے نکل گیا۔ خود ریحام جیسی لڑکیوں کے ساتھ گھومتے ہیں اور حکم مجھ پر چلاتے ہیں۔ جاب ہی تو کر رہی ہوں، ان کی طرح عیاشیاں تو نہیں کر رہی۔ ایزل کو آریان کا ریحام کے ساتھ جانا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ وہ زیر لب بڑبڑاتی سبحان ملک کی جانب بڑھ گئی، جو پہلے سے ہی اس کا منتظر تھا۔ اس کا موڈ بہت زیادہ آف لگ رہا تھا، کیونکہ یہ پروجیکٹ ہمیشہ کی طرح آریان خانزادہ کی کمپنی اس سے چھین چکی تھی۔ اتنی سازشوں کے بعد بھی وہ شخص جیت جاتا تھا، جو بات اب سبحان اور ہمایوں کی برداشت سے باہر ہونے لگی تھی۔ مگر ایزل کی صورت اسے ایک ایسا مورا مل چکا تھا جسے وہ آریان خانزادہ کے خلاف استعمال کر سکتا تھا۔ وہ دونوں اپنے دھیان میں کھڑے باتیں کر رہے تھے، ان کی نظر ایزل پر نہیں پڑی تھی۔ کیا کرنے والے ہو تم اب؟ فلزہ اپنے شوہر کو پھر سے ناکام ہوتا دیکھ کر اب کی بار طنزیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے بولی۔ اس نے سبحان کو آریان پر ترجیح دی تھی، جس پر اب وہ شدت سے پچھتا رہی تھی۔
اگر اسے ذرا سا بھی موقع ملتا تو اس نے سبحان کو چھوڑ کر واپس آریان کی جانب پلٹ جانا تھا، مگر اب شاید ایسا ناممکن تھا کیونکہ سبحان اس کی شکل دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا۔ آریان خانزادہ کو برباد کرنے کے لیے کچھ بھی۔ سبحان نفرت آمیز لہجے میں بولا۔ ایزل کے قدم وہیں تھم سے گئے، اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑک اٹھا تھا۔ اب تک تو ہر طرح سے ناکام ہو چکے ہو، ابھی بھی وہی بچکانہ ضد پکڑ کر بیٹھے ہو۔ اتنی ناکام سازشوں کے بعد بھی تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ تم اس شخص کو توڑ سکتے ہو؟ فلزہ تپ کر بولی۔ اب کی بار ناکام نہیں ہوں گا، جو سونے کی چڑیا ہاتھ لگی ہے اسی کا استعمال کروں گا۔ ایزل رفیق بنے گی آریان خانزادہ کی بربادی کا سبب۔ سبحان ملک کا لہجہ شاطرانہ مسکراہٹ سے سجا ہوا تھا۔ ایزل کو گہرا شوق لگا۔ وہ ایک جانب دروازے کی آڑ میں کھڑی تھی، اس وجہ سے ان لوگوں کو دکھائی نہیں دے پائی، مگر ان کی تمام باتیں اچھے سے سن چکی تھی۔ یہ لوگ اسے اتنی اہمیت اسی خاطر دے رہے تھے تاکہ اسے آریان کے خلاف استعمال کر سکیں، مگر وہ ابھی بھی کنفیوژن کا شکار تھی کہ وہ ان لوگوں کو فائدہ کیسے دے سکتی تھی، وہ بھی آریان خانزادہ کے خلاف، جس انسان کے سامنے جاتے ہی اس کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی تھیں۔ مگر اگلے پل اسے اس بات کا بہت حیرت زدہ کر دینے والا جواب مل گیا۔ آریان خانزادہ اس لڑکی کی خاطر خود کو برباد کیوں کرے گا؟ فلزہ نے بھی وہی سوال پوچھا تھا جو ایزل کے دماغ میں چل رہا تھا، جس کے جواب میں سبحان اور ہمایوں کا ایک ساتھ کہکا برآمد ہوا۔ تم پوری دنیا میں اس کی گرل فرینڈ مشہور تھی، مگر آج تک وہ تم سے بھی دلی طور پر اتنا اٹیچ نہیں ہوا جتنا وہ ایزل کے لیے دیوانہ نظر آتا ہے۔ جس شخص کو کبھی کسی سے فرق نہیں پڑا، آج میٹنگ میں ایزل کو ہمارے ساتھ کھڑا دیکھ کر اس کا دماغ خراب ہو چکا تھا، وہ اپنا کام بھول چکا تھا۔ یہ عام بات نہیں ہے۔ آریان خانزادہ محبت کرتا ہے ایزل رفیق سے، مگر وہ ایک انا پرست اور اپنے آپ کو اوپر رکھنے والا بندہ ہے، شاید اس بات کا اقرار کبھی نہ کرے۔ نہ وہ بے وقوف لڑکی اپنی اہمیت سمجھ پا رہی ہے اور اسے چھوڑ کر ہمارے ساتھ آن لگی۔ اپنی اسی بے وقوفی کے باعث ایزل رفیق آریان خانزادہ کی بربادی کا سبب بنے گی۔ سبحان کے جواب پر ایزل اپنی جگہ لڑکھڑا سی گئی۔ یہ کیا بول رہا تھا وہ؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ آریان خانزادہ جیسے ایک پرفیکٹ انسان کو جیسی عام سی لڑکی سے بھلا محبت کیسے ہو سکتی تھی؟ ایزل کا دل بے طرح سے دھڑک اٹھا تھا۔ اس شخص کی غربت میں گزرے لمحات یاد آنے لگے تھے۔ دماغ یہ بات ماننے سے انکاری تھا، مگر دل کی دہائیاں مزید زور پکڑ چکی تھیں۔ ایزل بنا کوئی آہٹ پیدا کیے وہاں سے پلٹ گئی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگنے لگا تھا۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ آریان اسے کیوں ان لوگوں سے دور کرنے پر بازید تھا۔ اس نے تو کبھی اس شخص کی کوئی بات آرام سے مانی ہی نہیں تھی، ہر بار ہر معاملے میں اسے غلط ہی ٹھہرایا تھا۔ مسفرہ گھر آ چکی تھی۔ بسمہ اور امینہ بیگم نے اس سے شادی کے حوالے سے رضامندی مانگی تھی، جس پر اس نے بنا سوچے سمجھے اس بات میں جواب دے دیا، مگر تب سے وہ اپنے روم میں ہی بند تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سے وہ منظر نہیں ہٹ رہا تھا جب زیکے پر گولی چلی تھی۔ اس کا دل ابھی بھی اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اس کی خیریت دریافت کرے۔ باہر فائزہ کی آوازیں آ رہی تھی، وہ بھی آ چکی تھی۔ اس کی شادی کی خبر پر سبھی خوش تھے۔ احد تو انہیں ویسے بھی بہت پسند تھا۔ اس شخص نے اس سب کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ اسے بھی باہر آنے کو کہا گیا، مگر وہ طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر اندر ہی بیٹھی تھی۔ آج ہی زیکے نے اس کے موبائل پر اپنا نمبر سیو کیا تھا۔ مسفرہ موبائل پر اس کا نمبر کھولے کتنی ہی دیر اسے گھورتی رہی۔ وہ اس کی خیریت دریافت کرنا چاہتی تھی۔ پہلے تو وہ ہمیشہ زخمی ہونے کے بعد اسی کے پاس آتا تھا، مگر اس بار ایسا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا کروں؟ اگر کال کی تو کیا سوچے گا وہ، کچھ غلط نہ سمجھ لے۔ مسفرہ اسے کال کرنا چاہتی تھی، مگر یہ بہت ساری باتیں اسے ایسا کرنے سے روک رہی تھیں۔ ابھی اس انسان کے ساتھ اتنی بے تکلفی بالکل بھی نہیں تھی۔ ایک جھجک سی محسوس ہو رہی تھی، مگر کافی دیر کی سوچ بچار کے بعد اس نے کال کرنے کا فیصلہ کیا۔ کال جا رہی تھی، مسفرہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ 2 بیلز کے بعد بھی کال پک نہیں کی گئی۔ مسفرہ پھیکی پڑتی رنگت کے ساتھ کال کاٹنے ہی والی تھی جب اسی لمحے دوسری جانب سے اسے زیکے کا بھاری گھمگیر بوجھل لہجہ سنائی دیا۔ مسفرہ کے ماتھے پر ایک دم سے پسینہ آن ٹھہرا تھا۔ کیوں کال کی؟ آواز کافی سنجیدگی بھری اور سرد تھی، جیسے وہ کسی کام میں مصروف تھا اور مسفرہ نے غلط وقت پر کال کر کے اسے ڈسٹرب کر دیا تھا۔ مجھے اس سے پہلے کہ مسفرہ اپنا جملہ مکمل کر پاتی، اسے دوسری جانب سے کسی لڑکی کی نشے میں ڈوبی انتہائی عجیب سی آواز محسوس ہوئی۔ زیکے کسی لڑکی کے ساتھ تھا، وہ بھی اس حالت میں، رات کے اس پہر؟ مسفرہ کی رنگت بالکل سفید پڑی تھی۔ بولو کس لیے کال کی؟ وہ اپنے الفاظ دوبارہ دہرا رہا تھا، جبکہ مسفرہ کی رنگت تمہارے غصے اور آہان کے لال ہوئی تھی۔ یہ شخص وحشی ہونے کے ساتھ ساتھ کردار کا اتنا ہلکا بھی تھا۔ تم اس وقت کسی لڑکی کے ساتھ ہو؟ فون بند کرنے کے بجائے وہ تپ کر بولی۔
एजल गुमसुम सी वहाँ से निकल आई थी। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर जी भर कर ताव आ रहा था। वो शख्स हर बार उसे समझाता रहता था, मगर वो उसकी कोई भी बात मानने के बजाय हर बार झुठला देती। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वो ऐसे ही अपने ध्यान में रात की तारीकी में सुनसान रोड पर चलती जा रही थी। मौसम अबर आलूद था, किसी भी वक्त बारिश शुरू हो सकती थी। आसमान पर बादलों की घन गरज जारी थी, लेकिन उसे उस वक्त किसी भी बात का एहसास नहीं था। उसका दिमाग बिल्कुल मौफ हो चुका था। अपने मोबाइल पर आती सुबहान मलिक की कॉल्स को नज़रअंदाज करती वो बेसिमत चलती जा रही थी। मामा क्यों छोड़कर चली गई आप मुझे? आप जानती थी ना कि मैं इस जालिम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकती। दादो ठीक कहती हैं, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ मैं। अपने अच्छे बुरे की बिल्कुल भी पहचान नहीं है मुझे। एजल बहुत बुरी तरह से रोती। वो रोड के किनारे बेंच पर तन्हा आन बैठी थी, जो जगह बिल्कुल भी महफूज नहीं थी, मगर उसे उस वक्त उसको किसी बात का होश नहीं रहा था। भीगती आंखों की वजह से सामने का मंजर बिल्कुल धुंधला गया। उसकी ज़िंदगी किस सिमत पर चल निकली थी। दिल का दर्द हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा था। इस बात का एहसास तो उसके दिल को भी बहुत अच्छे से हो चुका था कि वो सितमगर की मोहब्बत में अपना आप हार बैठी है। वो जब भी करीब आता था, एजल का दिल उसके इख्तियार से बाहर हो जाता। वो वाहिद मर्द था जो उसके इतने करीब आया था, वरना उसने तो अब तक अपने बाप का लम्स भी महसूस नहीं किया था। उस शख्स के करीब होने पर दिल का एक तहफ़्फ़ुज़ सा एहसास होता। उसने अब तक तहफ़्फ़ुज़ दिया भी तो था। नहीं, मैं उनके काबिल नहीं हूँ। वो एक ज़हीन और कामयाब इंसान है। फ़िज़ा और रेहाम जैसी हसीन और हाई सोसाइटी में रहने वाली लड़कियाँ उनकी ख्वाहिशमंद हैं। मुझ जैसी लड़की को अपनी बीवी के रूप में सबके सामने मुतारिफ करवाना उनके लिए शर्मिंदगी का बाइस ही होगा। इसीलिए उन्होंने अब तक इस निकाह के बारे में अपने घर वालों को भी नहीं बताया। जैसे रेहाम को सबके सामने अपने घर लेकर जाते हैं, वैसे मुझे तो कभी नहीं लेकर गए। मुझे तो सबके सामने बुलाया भी कभी नहीं। सिक्योरिटी से ज़्यादा अहमियत ही कभी नहीं दी। उनके सामने मेरी औकात वाज़ेह है, फिर मैं क्यों खुद को उनके हवाले से कोई झूठी उम्मीद दिलाऊं? मैं इतनी खुशकिस्मत कभी नहीं हो सकती कि मुझे आर्यन खानज़ादा जैसा इंसान चाहे, कभी नहीं। जिसको उसके बाप ने कबूल नहीं किया, भला उसे आर्यन खानज़ादा क्यों कर कबूल करेगा? उसका दिल अभी इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था कि आर्यन खानज़ादा उससे मोहब्बत करता है। वो अकड़ू घमंडी शख्स जिसके कभी मिजाज ही नहीं मिलते थे, जिसे अपने आप पर बहुत ज़्यादा गरूर था, वो उस आम से मिडिल क्लास लड़की को भला अपने दिल की मलका कैसे बना सकता था? बारिश शुरू हो चुकी थी। वो अभी खुले आसमान के नीचे उस सुनसान रोड पर ऐसे ही बैठी थी। सुभान मलिक और हुमायूं बहुत घटिया लोग हैं। मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं उनकी साजिश का शिकार होकर किसी भी कीमत पर आर्यन सर को नुकसान नहीं पहुँचा सकती, जिनके मुझ पर इतने एहसान आते हैं। बारिश में भीगती वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। आर्यन खानज़ादा को हमेशा के लिए छोड़कर जाने पर उसका दिल नहीं मान रहा था, जो भी रीज़न था, मगर वो शख्स के निकाह में थी। वो यहाँ से हमेशा के लिए जाना चाहती थी, तो उसके साथ बंधे रिश्ते की डोर को भी ख़त्म करना था। ऐसा करने के बाद ही वो पूरे सुकून के साथ यहाँ से जा सकती थी। सुभान मलिक और हुमायूं से बचने का अब यही एक हल था उसके पास। ये फैसला करते एजल की आंखों में आंसू की रवानी मजीद बढ़ गई। बारिश में भीगते अब वो ठंड के आलम में कांपने लगी थी। उसके मोबाइल पर नुदरत बेगम की बहुत कॉल्स आ चुकी थी। उसे होश ही नहीं था जब उसी लम्हे स्क्रीन पर आर्यन खानज़ादा का नंबर जगमगाया, जो अब बारिश के कतरों से भीग चुका था। एजल ने उसकी कॉल भी पिक नहीं की। वो अंदर से गुस्सा थी उस पर कि वो उसको उन घटिया लोगों के पास छोड़कर उस रेहाम को अपने साथ लेकर क्यों गया। उसने मोबाइल ही ऑफ कर दिया था। उसे हर वक्त नुदरत बेगम की फ़िक्र रहती थी, मगर आज उसका दिल इतना गमगीन और बेहिस हो चुका था कि उसने किसी का भी ख्याल नहीं किया। वो अपनी जगह से उठती फिर से चलने लगी। उसका रुख आर्यन खानज़ादा के घर की जानिब था। उसे इस बात का भी होश नहीं था कि उस वक्त वो इस हाल में उसके घर जा रही थी, जहाँ उसके घर वाले भी मौजूद थे। उसके बारे में वो लोग क्या सोचते, उसे किसी भी बात की परवाह नहीं थी उस वक्त। वो बस उस वक्त उस शख्स के सामने जाकर उससे हर ताल्लुक़ ख़त्म करना चाहती थी। अपने दिल के दर्द में कुछ कमी चाहती थी। वो ऐसे नहीं रह पा रही थी।